वो नन्ही बच्चियां जो अभी खेलने, हंसने और माँ की गोद में सोने की उम्र में थीं, एक ऐसी जगह पर कैद है जिसे वो न जानती हैं न पहचानती हैं। उनके दिल खौफ से कांप रहे हैं, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और जुबान पर बस एक ही सवाल है, हम यहाँ क्यों हैं। अंधेरी रातें, खामोश जंगल और सुनसान जजीरा नुमा माहौल उनके खौफ को और गहरा कर देता है। हर आहट उन्हें चौंका देती है, हर कदम उनके दिल पर बिजली बनकर गिरता है। उनके मासूम ज़हन इस जुल्म को समझने से कासिर हैं, मगर दिल इस दर्द को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा होता है। वो एक दूसरे से लिपट कर बैठती हैं, जैसे किसी मोजज़े का इंतजार कर रही हों। उनके चेहरों पर मासूमियत और बेबसी की मिली जुली तस्वीर होती है और उनकी खामोश चीखें आसमान तक पहुंचती हैं। ये सिर्फ जिस्मानी अजियत नहीं बल्कि रूह का कत्ल है, बचपन का जनाजा है और इंसानियत के ज़मीर पर एक स्याह दाग है। इन्हीं लड़कियों में एक मुतासा लड़की सारा भी थी। सारा अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है, ये नाम मेरी माँ ने बहुत मोहब्बत से रखा था और वो कहती थी कि इस नाम में नरमी भी है और रोशनी भी। मैं उस वक्त इस बात का मतलब नहीं समझती थी, मगर मुझे ये ज़रूर मालूम था कि मैं अपने वलदैन की अकलौती बेटी थी और उनकी पूरी दुनिया मुझसे जुड़ी हुई थी। हम अमेरिका के एक पुरसकून से शहर में रहते थे। हमारा घर सादा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। सुबह हमेशा एक ही तरतीब से शुरू होती। माँ नाश्ते की मेज पर मेरा इंतजार कर रही होती। अब्बू अखबार एक तरफ रख कर मुझसे पूछते, आज स्कूल में क्या खास है डॉक्टर साहबा? और मैं हंसकर जवाब देती, अभी डॉक्टर नहीं बनी अब्बू, लेकिन जरूर बन जाऊंगी। ये जुमला सुनकर उनकी आंखों में जो चमक आती थी वो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। मैं एक अच्छी तालिबा थी, पढ़ाई में दिल लगता था, खास तौर पर बायोलॉजी में, इंसानी जिस्म, उसके निज़ाम और बीमारियों का इलाज। ये सब मुझे हैरान करता था। माँ अक्सर कहती थी, तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर बनो और मैं चाहती हूँ कि तुम वो सब कुछ बनो जो तुम खुद बनना चाहती हो। मैं खुद भी यही चाहती थी। मुझे अपनी जिंदगी एक वाज़े रास्ते पर चलती हुई नजर आती थी। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी और फिर एक सफ़ेद कोड जिस पर मेरा नाम लिखा होगा। हर रोज़ की तरह उस दिन भी स्कूल वैन वक्त पर आई। ड्राइवर अंकल हमेशा मुस्कुराकर सलाम करते थे। मैं अपना बैग कंधे पर डालकर घर से निकली। माँ दरवाजे पर खड़ी थी और अब्बू ने हस्बे मामूल कहा, एहतियात से जाना बेटा और शाम को बताना आज क्या सीखा है तुमने। मुझे क्या मालूम था कि वो सुबह, वो दरवाजा और वो गली सब मेरी यादों में एक आखिरी महफूज तस्वीर बनने वाले हैं। घर के सामने वाली गली ज्यादा मसरूफ नहीं थी। चंद दरख्त, खामोश फुटपाथ और दूर तक फैला हुआ आसमान। मैं वैन की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा भी नहीं था कि सब कुछ बदल गया। एक लम्हा, बस एक ही लम्हा, उसके बाद वक्त जैसे टूट सा गया। मुझे याद है कि एक तेज सी भूख महसूस हुई, फिर मेरे जिस्म में अजीब सी कमजोरी दौड़ गई। आवाजें दूर होती चली गईं, जैसे मैं किसी गहरे पानी में जा रही हूं। मैं बोलना चाहती थी मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। आंखें मेरी खुली थीं मगर मंजर आंखों से धुंधला रहा था। उसके बाद अंधेरा। जब मुझे होश आया तो मैं किसी ऐसी जगह पर थी जिसका मुझे कोई तारुफ नहीं था। एक बड़ा सा हाल, सफेद रोशनी और मेरे इर्द गिर्द कई लड़कियां, सब मेरी उम्र की, सब खामोश, सबकी आंखों में एक ही सवाल। मैं बोलना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि हम यहाँ क्यों हैं, कहाँ हैं और कब वापस जाएंगे, मगर मेरी आवाज जैसे मुझसे छीन ली गई हो। गला खुश्क था, जिस्म भारी और जहन पर एक बोझ सा था। हम एक दूसरे को देख रहे थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई चीखो पुकार नहीं कर रहा था, जैसे जज्बात भी हमसे अलग कर दिए गए हों। कभी कभी चंद लोग आते, हमें गौर से देखते, कुछ नोट करते और बगैर कुछ कहे चले जाते।
वक्त का अंदाजा खत्म हो चुका था। दिन और रात का फर्क सिर्फ रोशनी के बदलने से समझ आता था। मैं बार बार माँ का चेहरा याद करने की कोशिश करती, अब्बू की आवाज सुनने की कोशिश करती, मगर वो यादें जैसे धुंध में लिपटती जा रही थी। 2 दिन बाद हमें एक और जगह मुंतकिल किया गया। इस बार मैंने तैयारी की आवाज सुनी। खिड़की से बाहर अंधेरा था और मेरे दिल में खौफ की एक नई लहर उठी। मैं नहीं जानती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, मगर इतना जरूर जानती थी कि हम अपनी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। जब तैयारा रुका तो नमकीन हवा का एहसास हुआ, समंदर की बू। हम एक जजीरे पर थे। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। अगर वहां खौफ ना होता, पानी चारों तरफ था, मगर वो आजादी का निशान नहीं था, वो कैद की हद थी। हमें अलग अलग कमरों में ले जाया गया। मैं 10 और लड़कियों के साथ एक कमरे में थी। सब खामोश, सब सहमे हुए, डरे हुए। खाना मिलता था मगर भूख मर चुकी थी। नींद आती थी मगर ख्वाब नहीं। हर गुजरता लम्हा एक सवाल बनकर दिल में उतरता, हम यहाँ क्यों हैं? मैं हर रात दिल ही दिल में दुआ करती, खुदा मेरी माँ को बता देना कि मैं ठीक हूं, अब्बू को बता देना कि मैं हिम्मत नहीं आ रही। मुझे नहीं मालूम था कि ये आजमाइश कितनी लंबी है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी शनाख्त, मेरी यादें और मेरा मुस्तकबिल सब इस जजीरे पर आजमाए जाने वाले हैं। लेकिन उस वक्त तक मैं सिर्फ सारा थी, एक तालबा, एक बेटी जिसके ख्वाब अभी पूरी तरह टूटे नहीं थे। गली अब भी मेरे जहन में एक तस्वीर की तरह महफूज थी, मगर इस तस्वीर में आवाज नहीं थी, हरकत नहीं थी। जैसे किसी ने जिंदगी के रंग निचोड़कर सिर्फ एक साकत मंजर छोड़ दिया हो। वही घर, वही दरवाजा, वही फुटपाथ, मगर मैं वहां मौजूद नहीं थी। मैं सिर्फ एक ख्याल बन चुकी थी, एक सवाल जो मेरे वालिदैन हर लम्हा खुद से पूछ रहे थे। इस सुबह के बाद वक्त मेरे लिए रुक गया था, मगर दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रही। मेरे वालिदैन के लिए वो दिन एक ना खत्म होने वाली शाम बन गया। जब स्कूल से फोन आया कि सारा आज नहीं पहुंची, तो पहले पहल माँ ने यही सोचा कि शायद वेन लेट हो गई होगी। अब्बू ने खुद को तसल्ली दी, परेशान मत हो, अभी आ जाएगी हमारी बेटी। मगर वक्त का पहिया गुजरता गया और हर गुजरता मिनट एक नई तशवीश लेकर आया। उन्होंने वैन ड्राइवर से बात की। उसने साफ कहा, सारा तो मैंने पिक ही नहीं किया आज। ये जुमला बिजली बनकर उन पर गिरा। घर के सामने वाली गली चंद घंटों में हजूम में बदल गई। पुलिस आई, पड़ोसी जमा हो गए, सवालों की बौछार होने लगी। कोई कहता शायद खुद कहीं चली गई होगी, कोई कहता किसी ने कुछ देखा नहीं। मगर मां जानती थी उनकी बेटी कहीं नहीं गई, उसे ले जाया गया है जरूर। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, कैमरे चेक किए, गवाह तलाश किए गए, मगर वो लम्हा जिसमें मैं गायब हुई जैसे हवा में तहलील हो चुका था, गायब हो गया। गली साफ थी, कोई चीखो पुकार नहीं, कोई मुज़ाहमत नहीं, बस एक खाली जगह। जहां मैं खड़ी थी, अब्बू रातों को सोते नहीं थे। वो हर उस तस्वीर को देखते जिसमें मैं मुस्कुरा रही होती और खुद से वादा करते, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक क्यों न जाना पड़े। माँ की हालत और भी खराब थी। वो मेरा कमरा साफ नहीं होने देती थी। मेरा बैग, मेरी किताबें, मेरी यूनिफॉर्म सब अपनी जगह मौजूद थे, जैसे मैं अभी वापस आ जाऊंगी। वो अक्सर मेरे बिस्तर पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बातें करती थी। सारा बेटा, अगर सुन रही हो तो जान लो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इधर मैं एक जजीरे पर उन सब से बेखबर अपने वजूद को संभालने की कोशिश कर रही थी। दिन गुजरने लगे, मगर वहां दिनों का कोई नाम नहीं था। सिर्फ रूटीन थी, खामोशी, निगरानी और इंतजार। हमें कभी एक साथ बाहर नहीं ले जाया जाता था। हर कदम पर नजर थी उनकी, हर सांस गिनी जा रही थी। एक दिन एक शख्स आया, उसके चेहरे पर मास्क था, उसकी आंखें हम पर ठहरती नहीं थीं।
جیسے وہ ہمیں انسان نہیں بلکہ کسی فہرست کا حصہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے ہمیں دیکھا، چند لمحے رکا، پھر بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ اس کی موجودگی نے میرے اندر ایک انجانا سا خوف چھوڑ دیا۔ میں ڈر گئی۔ میں اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا رہا بار بار، اگر وہ مجھے دیکھ کر چلا گیا تو کیا میں محفوظ ہوں یا صرف اگلی باری کا انتظار ہے اسے؟ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میری یادیں کمزور ہو رہی ہیں۔ ماں کا چہرہ صاف یاد کرنے میں مشکل ہونے لگی۔ ابو کی آواز کبھی صاف سنائی دیتی، کبھی بالکل دھندلا جاتی۔ میں خود سے لڑتی تھی، یادوں کو پکڑ کر رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر جیسے کوئی انہیں مجھ سے چھین رہا ہو، وہ مجھ سے دور جا رہے ہوں۔ ایک دن ہمیں بتایا گیا کہ ہم یہاں محفوظ ہیں۔ یہ لفظ سن کر مجھے ہنسی آئی دل میں، کیونکہ ہنسنے کی اجازت بھی کہاں تھی۔ محفوظ، قید میں، خاموشی میں۔ اسی دوران میں نے پہلی بار اس سیکورٹی گارڈ کو غور سے دیکھا۔ وہ باقیوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں کا حصہ نہ ہو۔ وہ کبھی کبھی ہمیں دیکھ کر نظریں چرا لیتا، جیسے شرمندہ ہو۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، حوصلہ رکھو، بس 2 لفظ۔ مگر ان 2 لفظوں نے میرے اندر ایک چھوٹی سی روشنی جلا دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ روشنی کتنی دیر زندہ رہے گی، یا کیا وہ کبھی اندھیرے کو شکست دے پائے گی۔ لیکن اس لمحے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وقت پوری طرح مرا نہیں ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سانس لے رہا ہے، اور وہ گلی جہاں سے سب شروع ہوا تھا وہ ابھی بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جزیرے کی سب سے خوفناک بات اس کی خاموشی تھی۔ وہ خاموشی جو کانوں کو نہیں، روح کو چیرتی تھی۔ سمندر کی لہریں دور شور مچاتی، مگر اس شور کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے حصے میں صرف بند دروازے، لمبی راہداریاں اور ایک جیسے کمروں کی قطار تھی، ایسے کمرے جن میں وقت ٹھہر جاتا تھا۔ میرے کمرے کی دیواریں ہلکے رنگ کی تھیں، مگر وہ رنگ سکون نہیں دیتے تھے۔ ہر چیز ضرورت کے مطابق تھی، مگر کہیں زندگی کا احساس نہیں تھا۔ کھڑکی ضرور تھی، مگر اس سے باہر صرف پانی دکھائی دیتا تھا، ایسا پانی جو آزادی نہیں، بے بسی کا استعارہ تھا۔ میں جن 10 لڑکیوں کے ساتھ تھی، ان میں سے کسی کا نام مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہم ایک دوسرے کو ناموں سے نہیں، آنکھوں سے پہچانتے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں خوف مستقل ٹھہرا ہوا تھا، کسی میں سوال اور کسی میں خالی پان، جیسے وہ بہت کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہو۔ ہم بات نہیں کر سکتے تھے ایک دوسرے سے، مگر خاموشی میں بھی ایک زبان ہوتی ہے نا۔ کوئی رات کو کروٹ بدلتے ہوئے سسک جاتی، کوئی دیوار کو گھورتی رہتی، اور کوئی اپنی ہتھیلی پر انگلی سے کچھ لکھنے کی کوشش کرتی، شاید اپنا نام، شاید اپنا گھر۔ میں اکثر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، یہی ہاتھ کبھی کتابیں تھامتے تھے، قلم پکڑتے تھے، خواب دیکھتے تھے، خواب لکھتے تھے۔ ابھی یہی ہاتھ بے بس تھے، جیسے ان کا مقصد بدل دیا گیا ہو۔ کبھی کبھی ہمیں ایک ایک کر کے باہر لے جایا جاتا، ایک اور کمرہ، مختلف روشنی، اور سامنے کوئی اجنبی چہرہ۔ وہ ہمیں غور سے دیکھتے، کچھ نوٹ کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی نظروں میں تجسس نہیں، ملکیت کا احساس ہوتا تھا۔ میں خود کو ایک انسان نہیں، ایک چیز محسوس کرتی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزرتے گئے، میں نے وقت گننا چھوڑ دیا تھا۔ یہاں دنوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بس ایک تسلسل تھا، خاموشی سے خاموشی تک۔ اسی دوران وہ سیکورٹی گارڈ کبھی کبھی دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ فاصلے پر رہتا، مگر اس کی موجودگی باقیوں سے مختلف تھی۔ وہ حکم دیتا ضرور تھا، مگر آواز میں سختی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار اس کی نظر مجھ سے ملی، اور میں نے پہلی بار کسی آنکھ میں ندامت اور شرمندگی دیکھی۔ اس دن اس نے مجھے پانی کا گلاس تھمایا، اس کا ہاتھ ذرا سا کانپ رہا تھا۔ سب ٹھیک رہے گا، اس نے کہا۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے سر ہلایا، حالانکہ مجھے خود بھی یقین نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ میرے ذہن میں دھند سی چھانے لگی۔
میں کسی بات کو یاد رکھنے کی کوشش کرتی مگر وہ پھسل جاتی۔ ماں کا چہرہ اب واضح نہیں رہا تھا۔ ابو کی آواز کبھی کبھی کسی خواب کی طرح سنائی دیتی پھر غائب ہو جاتی۔ ہمیں دوائیں دی جاتی، کوئی کچھ نہیں پوچھتا تھا اور نہ ہی ہمیں کچھ پوچھنے کی طاقت تھی۔ ان دواؤں کے بعد جسم ہلکا ہو جاتا مگر دل بھاری، یادیں جیسے پیچھے رہ جاتی۔ ایک رات میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہ چہرہ میرا تھا مگر اجنبی لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ میں نے خود سے سوال کیا، اگر میں خود کو بھی نہ پہچان سکوں تو مجھے کون پہچانے گا؟ جزیرے میں افواہیں بھی خاموشی سے پھیلتی تھی۔ کسی کمرے سے کسی لڑکی کو لے جایا جاتا اور وہ واپس نہ آتی۔ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ جاتے کہ ایک اور کہانی ختم ہو گئی ہے یا شاید کہیں اور شروع ہو گئی ہے۔ ایک دن وہی ماسک والا شخص دوبارہ آیا۔ اس بار وہ کچھ دیر رکا، اس نے دور سے مجھے دیکھا، پھر سیکورٹی گارڈ کی طرف مڑ کر کچھ کہا۔ میں سن نہ سکی مگر گارڈ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف آیا، پھر وہ سنبھل گیا۔ اس رات میں سو نہیں سکی، میرے اندر ایک انجانا خدشہ جاگ اٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اگلا دن میرے لیے کیا لائے گا، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا، چاہے میری یادیں مجھ سے چھن جائیں، میں ہار نہیں مانوں گی کبھی، کیونکہ انسان صرف یادوں سے نہیں جیتا، کبھی کبھی صرف ایک ضد بھی زندگی کو تھامے رکھتی ہے۔ اور ان خاموش کمروں کی قطار میں کہیں نہ کہیں ایک راستہ ضرور ہوگا۔ جزیرے کی دیواریں اونچی نہیں تھیں مگر ناقابل عبور تھیں۔ وہ اینٹ اور پتھر کی نہیں بنی تھیں بلکہ خوف، نگرانی اور تنہائی سے کھڑی کی گئی تھی۔ سمندر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، نیلا اور پرسکون دکھائی دیتا، مگر اسی پرسکون سطح کے نیچے قید کا گہرا مفہوم چھپا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی جرم لگتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس جگہ کے اصول سمجھنا شروع کر دیے تھے۔ کون سا راستہ بند ہے، کہاں کتنی دیر روشنی رہتی ہے، کس وقت قدموں کی آوازیں زیادہ سنائی دیتی ہیں، یہ سب میں نے کسی منصوبے کے تحت نہیں سیکھا تھا، بس زندہ رہنے کی جبلت مجھے سکھا رہی تھی۔ ہمیں کبھی جزیرے کا پورا منظر دیکھنے نہیں دیا جاتا تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ ایک مرکزی عمارت ہے، اس کے گرد حفاظتی حصار اور ان کے باہر پانی۔ ہر چیز ترتیب میں تھی مگر اس ترتیب میں رحم شامل نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک مختلف کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ کمرہ پہلے والوں سے الگ تھا، ذرا زیادہ صاف، زیادہ روشن۔ وہاں ایک میز تھی، ایک کرسی اور ایک دیوار پر ایک خالی فریم۔ مجھے کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا مگر اس کی آنکھیں سرد تھیں۔ اس نے میرا نام پکارا، سارا۔ میں چونک گئی، ڈر گئی۔ یہ نام میں نے مدتوں بعد سنا تھا، میرا نام۔ اس نے کچھ سوال پوچھے، سادہ سوال، عمر، پسندیدہ مضمون، خواب۔ میں جواب دینا چاہتی تھی مگر الفاظ الجھ جاتے تھے، جیسے دماغ اور زبان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی ہو۔ وہ نوٹ لیتا رہا بغیر کسی تاثر کے۔ یادداشت کمزور ہو رہی ہے، اس نے کسی اور سے کہا جو دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ پھر وہ چلا گیا۔ اس دن کے بعد دوائیں بدل گئی، اثر بھی بدل گیا۔ اب مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے میں کسی اور کی زندگی دیکھ رہی ہوں۔ جذبات مدھم ہو گئے تھے۔ خوف اب چیختا نہیں تھا، بس خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی، ہر لڑکی کے ساتھ ایک سا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ کچھ کو زیادہ توجہ ملتی، کچھ کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا، جیسے ہم سب کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا گیا ہو۔ یہ جان کر دل مزید بھاری ہو جاتا، کیونکہ یہاں انصاف کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ اسی دوران سیکورٹی گارڈ کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اب بات کم کرتا تھا مگر جب بھی کرتا اس کی آواز میں اجلت ہوتی۔ ایک رات اس نے سرگوشی میں کہا، یہ جگہ زیادہ دن نہیں چھپ سکے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔
یہ جملہ امید تھا یا خطرے کی گھنٹی؟ میں فیصلہ نہ کر سکی۔ جزیرے پر کچھ غیر معمولی حرکتیں شروع ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ اچانک غائب ہو جاتے، کچھ نئے چہرے نظر آتے، کاغذات ادھر ادھر ہوتے، دروازے زیادہ زور سے بند ہوتے جیسے کہ پردہ ہلنے لگا ہو۔ ایک دن مجھے کھڑکی سے باہر دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے پہلی بار جزیروں کو ذرا فاصلے سے دیکھا۔ سب کچھ بہت چھوٹا لگ رہا تھا، عمارتیں، راستے، حتیٰ کہ پہرے دار بھی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ جگہ جتنی بھی مضبوط لگتی ہے اصل میں اتنی ناپائیدار ہے۔ دیواریں چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں ایک گلی میں کھڑی ہوں، وہی گلی جہاں سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ اس بار میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ کئی سائے تھے جو خاموشی سے میرے قدموں کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہم سب ایک ہی سمت میں جا رہے تھے، روشنی کی طرف۔ جب میری آنکھ کھلی تو دل تیز دھڑک رہا تھا۔ خواب تھا مگر بے معنی نہیں۔ میں نے خود سے کہا، اگر یہ جزیرہ دیواروں پر کھڑا ہے تو ایک دن یہ دیواریں گریں گی اور شاید میں اس دن زندہ ہوں گی۔ سب سے خوفناک اذیت جسمانی نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ آنے والی تھی۔ خاموش، بے آواز، اپنی پہچان کھو جانا، جنسی اذیت دینا، وہ بھی درندوں کی طرح۔ پہلے مجھے لگا یہ محض تھکن ہے، پھر میں نے محسوس کیا کہ کچھ نام ذہن میں آتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ چہرے جنہیں یاد کرنے پر دل دھڑکتا تھا اب بس ایک دھن بن کر رہ گئے تھے۔ میں خود سے کہتی، میں سارا ہوں، مگر یہ جملہ بھی کبھی کبھی اجنبی لگتا تھا۔ دوائیں اب معمول کا حصہ تھیں، کوئی ہم سے پوچھتا نہیں تھا، بس دی جاتی تھیں۔ ان کے بعد وقت جیسے پگھل جاتا، کبھی ایک دن لمحہ لگتا، کبھی ایک لمحہ دن بن جاتا۔ جذبات ہلکے ہو جاتے، جیسے کسی نے ان کی آواز کم کر دی ہو۔ میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ میں اب ہر بات پر رد عمل نہیں دیتی تھی، نہ خوف پہلے جیسا رہا، نہ امید ویسی تیز۔ یہ کیفیت سب سے زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ جب انسان درد بھی محسوس نہ کرے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ کمرے میں موجود دوسری لڑکیاں بھی بدل رہی تھیں، کسی کی آنکھیں خالی ہو گئیں، کسی کی نظر زمین سے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے مگر ہماری پہچان کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی ہم کمرہ لڑکیوں کی تعداد بھی درست یاد نہیں رکھ پا رہی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ ایجاد کیا۔ ہر رات سونے سے پہلے میں دل ہی دل میں 3 باتیں دہراتی۔ میرا نام سارا ہے، میرے والدین ہیں، میں یہاں کی نہیں ہوں۔ کبھی کبھی یہ جملے صاف رہتے، کبھی کبھی بکھر جاتے، مگر میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ میری آخری ڈور تھی۔ ایک دن مجھے دوبارہ اس روشن کمرے میں لے جایا گیا۔ اس بار وہاں وہی شخص تھا جس نے پہلے سوالات کیے تھے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا جیسے میں کوئی تجربہ ہوں۔ تمہیں اپنا بچپن یاد ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دینے کی کوشش کی، ایک جھولا، ایک ہنسی، ایک آواز، سب ادھورا۔ اس نے نوٹ کیا، پھر سر ہلایا۔ اثر بڑھ رہا ہے، اس نے کہا۔ میں اس وقت پوری طرح نہیں سمجھی، مگر میرے اندر کہیں کوئی ٹوٹ گیا اثر، جیسے میرا ماضی کوئی بیماری ہو جسے ختم کرنا ضروری ہو۔ اس رات میں دیر تک جاگتے رہی۔ میں نے خود سے سوال کیا، اگر میں سب کچھ بھول گئی تو کیا میری آزادی کا کوئی مطلب رہے گا؟ اسی رات سیکورٹی گارڈ خاموشی سے کمرے کے دروازے کے پاس رکا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے دیکھا۔ اس نظر میں پہلی بار جلدی تھی، جیسے وقت ہاتھ سے نکل رہا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، جو بھی ہو خود کو مکمل مت کھونا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ بات کیسے کر رہا ہے یا کیوں، مگر اس جملے نے مجھے پھر سے خود سے جوڑ دیا۔ دنوں بعد ایک نیا تجربہ ہوا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اچانک مجھے لگا کہ یہ چہرہ میرا نہیں،
میں نے اپنی آنکھوں میں جھانکا جیسے کسی اور کو دیکھ رہی ہوں۔ دل گھبرا گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر آئینوں کو چھوا، ٹھنڈا، ساکت، بے جان۔ اسی لمحے مجھے شدید خوف نے گھیر لیا۔ یہ خوف چیخا نہیں، بس اندر بیٹھ گیا۔ میں نے جان لیا تھا کہ اگر میں نے اب بھی خود کو نہ تھاما تو میں واقعی کھو جاؤں گی کہیں۔ میں نے اس رات ایک اور وعدہ کیا، چاہے میری یادداشت ٹکڑوں میں بٹ جائے، چاہے نام، چہرے، جگہ مٹ جائے، میں اپنی ضد کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور اسی انکار کے سہارے میں ابھی زندہ تھی۔ اندھیرا یہاں صرف رات کو نہیں آتا تھا، وہ دن کے ساتھ چلتا تھا، سانسوں میں گھلا رہتا تھا اور قدموں کے ساتھ سرکتا تھا۔ مگر اسی اندھیرے میں ایک ایسی آواز بھی تھی جو بہت دھیمی تھی مگر سچی لگتی تھی۔ وہ آواز اسی سیکورٹی گارڈ کی تھی۔ میں اس کا نام نہیں جانتی تھی اور شاید جاننا بھی خطرناک تھا۔ وہ عام وردی پہنے عام سا دکھائی دیتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے چینی تھی جو باقیوں میں نہیں تھی۔ وہ جب بھی قریب سے گزرتا ہے جیسے خود سے نظریں چرا رہا ہو۔ ایک رات جب کمرے کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی، وہ رکا، دروازہ پوری طرح نہیں کھولا، بس اتنا کہ اس کی آواز اندر آ سکے۔ سارا، اس نے بہت آہستہ سے کہا، اگر تم سن سکتی ہو تو یاد رکھنا، سب ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کہہ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے میرے نام کو امید کے ساتھ پکارا تھا، نہ کہ فہرست کے ایک خانے کی طرح۔ اس کے بعد وہ اکثر چھوٹے چھوٹے اشارے دینے لگا۔ کبھی کہتا، آج روشنی دیر تک رہے گی، کبھی بس یہ کہہ دیتا، حوصلہ۔ یہ لفظ حوصلہ میرے لیے ایک سہارا بن گیا تھا۔ جزیرے پر اس دوران حالات مزید بدلنے لگے تھے۔ نگرانی سخت ہو گئی تھی، دروازے زیادہ دیر بند رہتے اور قدموں کی آوازیں رات بھر سنائی دیتیں۔ کچھ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے، کچھ کاغذات جلدی جلدی سنبھالتے، مختلف لڑکیوں کی تصویریں، ان کی قیمت، ان کے ساتھ رات گزارنے کے منصوبے۔ ایک دن مجھے باہر لے جایا گیا، کھلی فضا میں چند لمحے گزارنے کی اجازت ملی۔ میں نے آسمان کو دیکھا، وہی آسمان جو کبھی میرے شہر کے اوپر بھی پھیلا ہوتا تھا۔ اسی لمحے میں نے خود سے کہا، اگر آسمان ایک ہے تو راستہ بھی کہیں نہ کہیں ہوگا۔ اسی شام سیکورٹی گارڈ نے پہلی بار صاف بات کی، یہ جگہ اب محفوظ نہیں رہی۔ اس نے کہا، پھر رکا، جیسے اپنے الفاظ تول رہا ہو، کچھ لوگ یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا کب، مگر موقع آئے گا۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آزادی ایک خیال سے آگے بڑھی تھی، مگر اس وعدے کے ساتھ خوف بھی جڑا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہاں ہر حرکت کی قیمت ہوتی ہے، غلط قدم اور سب کچھ ختم۔ اس کے بعد دن مزید بھاری ہو گئے۔ کچھ لڑکیوں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا، کچھ کے کمروں پر تالے بدل دیے گئے۔ میں ہر رات وہی 3 جملے دہراتی، مگر اب ان کے ساتھ ایک چوتھا جملہ بھی شامل ہو گیا تھا، میں انتظار کروں گی۔ ایک رات میں نیم خواب میں تھی کہ دروازے کے باہر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یہ دستک حکم والی نہیں تھی، سوال والی تھی۔ سیکورٹی گارڈ کی آواز آئی، جب میں کہوں تیار رہنا، سوال نہیں کرنا، پیچھے نہیں دیکھنا۔ میں نے سر ہلایا، حالانکہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس لمحے میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ بغیر نام جانے، بغیر ضمانت کے دن گزرتے رہے اور ہر دن کے ساتھ وعدہ بھاری ہوتا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی خوف میں ہے۔ اس کے قدموں میں جلدی تھی، آنکھوں میں نیند کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صرف ہمیں نہیں، خود کو بھی خطرے میں ڈال رہا تھا۔ اور پھر ایک رات ہوا کچھ مختلف تھی، سمندر کی آواز ذرا قریب محسوس ہو رہی تھی، راہداری میں قدم کم تھے، اور اندھیرے میں ایک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وعدہ اب لفظ نہیں رہا تھا، وہ عمل بننے والا تھا، اور
اس اندھیرے میں پہلی بار روشنی کی طرف بڑھنے والی تھی۔ یہ رات عجیب تھی۔ دل بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، کیا یہ وہی رات ہے؟ دروازہ بہت آہستہ سا کھلا، روشنی نہیں آئی، بس ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ اب سیکورٹی گارڈ کی سرگوشی تھی۔ مختصر فیصلہ کون؟ میرے جسم نے سوچنے سے پہلے حرکت کر لی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، نہ کوئی سوال، نہ کوئی ہچکچاہٹ۔ کئی برسوں کی خاموشی کے بعد میرا وجود پہلی بار کسی سمت بڑھ رہا تھا۔ راہداری لمبی تھی، مگر آج وہ اتنی خوفناک نہیں لگ رہی تھی۔ ہم دیواروں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، قدم نرم، سانس قابو میں۔ ہر موڑ پر دل جیسے رک جاتا، مگر گارڈ کی موجودگی مجھے سنبھالے ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے دروازے کھلتے گئے، خاموش سائے باہر آتے گئے۔ میں نے گنا، ہم 6 تھے۔ کسی نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑا، مگر ہم سب ایک ہی دھڑکن میں بندھے ہوئے تھے۔ کوئی نام نہیں، کوئی تعارف نہیں، بس ایک مشترکہ مقصد۔ ہم ایک تنگ راستے سے گزرے جو نیچے کی طرف جاتا تھا۔ وہاں نمی زیادہ تھی اور سمندر کی بو واضح ہو گئی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ آزادی قریب محسوس ہو رہی تھی، اور اسی کے ساتھ خطرہ بھی۔ اچانک دور سے ایک آواز آئی۔ ہم سب رک گئے۔ سیکورٹی گارڈ نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ چند لمحے ایسے تھے جن میں وقت بالکل رک گیا، پھر آواز دور ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی، شاید زندگی کی سب سے لمبی سانس۔ چلو، اس نے کہا۔ آخر کار ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی وسعت اور ایک چھوٹی سی کشتی۔ وہ کشتی مجھے کسی خواب کا حصہ لگ رہی تھی، حقیقت کا نہیں۔ ہم ایک ایک کر کے اس میں بیٹھ گئے۔ پانی ہلکا سا ہلا، مگر کشتی نے ہمیں قبول کر لیا۔ سیکورٹی گارڈ نے رسی کھولی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو شاید صرف آخری فیصلوں کے بعد آتا ہے۔ میں نے مڑ کر جزیرے کی طرف دیکھا۔ وہی دیواریں، وہی عمارتیں، اب اندھیرے میں ڈوبی ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، تم مجھے نہیں رکھ سکے۔ کشتی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ کشتی جب ساحل سے لگی تو مجھے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے قدم رکھا تو یوں لگا جیسے میں نے برسوں بعد کسی ٹھوس چیز پر یقین کیا ہو۔ روشنی تیز نہیں تھی، مگر اندھیرے جیسی بھی نہیں۔ کچھ لوگ ہماری طرف بڑھے، آوازیں آئیں، سوال ہوئے، مگر وہ آوازیں خوف والی نہیں تھیں، وہ آوازیں زندہ لوگوں کی تھیں۔ ہمیں کمبل دیے گئے، پانی دیا گیا، کسی نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو میں چونک گئی۔ میرا جسم اب بھی خطرے کی عادت میں جکڑا ہوا تھا۔ میں محفوظ تھی، مگر مجھے اس لفظ کا مطلب یاد نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت میرے سامنے آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر ان میں ایک شدت تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی، بہت آہستہ، جیسے ڈر ہو کہ میں بکھر نہ جاؤں۔ سارا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کوئی رد عمل نہیں آیا، دل میں کوئی لہر نہیں اٹھی۔ اس کے چہرے پر امید ٹوٹتی ہوئی میں نے صاف دیکھی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں ساکت رہی، جیسے کسی اور کی زندگی کا منظر دیکھ رہی ہوں۔ ابو تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک تھکن تھی، ایسی تھکن جو برسوں کے انتظار کے بعد آتی ہے۔ بیٹی، انہوں نے بس اتنا کہا۔ یہ لفظ میرے اندر کہیں ٹکرایا، مگر دروازہ ابھی بند تھا۔ ڈاکٹر آئے، سوالات ہوئے، معائنہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب اچانک واپس نہیں آئے گا، یادداشت زخم کی طرح ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، اسے بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ میں اسی گھر میں رہی جہاں کبھی میں ہنستی تھی، مگر اب ہر چیز کو چھو کر پہچاننے کی کوشش کرتی تھی۔ دیواریں اجنبی تھیں، کمرہ نیا لگ رہا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والی لڑکی وہ میں تھی، مگر مکمل نہیں۔ آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں یادیں واپس آنے لگیں۔ کبھی ماں کی آواز باورچی خانے سے آتی،
تو دل میں ہلکی سی جنبش ہوتی، کبھی اب وہ اخبار رکھتے تو کسی پرانے منظر کی جھلک دکھائی دیتی۔ پھر ایک دن میں نے اپنا سکول بیگ دیکھا، اسے کھولتے ہی ایک پرانی کاپی گری، پہلا صفحہ، میرا نام صاف لکھا ہوا۔ اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو درد کے نہیں تھے بلکہ پہچان کے تھے۔ میڈیا آیا، کیمرے، سوالات، شور، میں نے سب کچھ بتایا، غیر جذباتی انداز میں، جیسے سچ مجھ سے الگ ہو چکا ہو۔ باقی لڑکیوں نے بھی بتایا۔ ہر بیان ایک زخم تھا، مگر ضروری تھا۔ کیسے انہیں نوچا گیا، ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ کئی لڑکیوں کو جان سے مارا گیا۔ اسی دوران ہمیں بتایا گیا کہ وہ سیکورٹی گارڈ جس نے ہمیں اندھیرے سے نکالا زندہ نہیں رہا۔ یہ خبر سن کر میرے اندر ایک خاموش سا خلا بن گیا۔ میں اس کا نام نہیں جانتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ انسان تھا اور اس نے وہ کام کیا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ چھاپے پڑے، کچھ لوگ پکڑے گئے، کچھ بھاگ گئے، بڑے نام سامنے آئے، مگر سب نہیں۔ انصاف ایسا چلتا ہے نا۔ یہ میں نے تب جانا۔ ایک رات ماں میرے پاس آ کر بیٹھی، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے پہلی بار خود کو کھینچا نہیں۔ امی، یہ لفظ بے ساختہ نکل گیا۔ وہ رو پڑی، اور اس بار میں بھی۔ یادداشت واپس آ رہی تھی، درد کے ساتھ مگر سچ کے ساتھ۔ سچ ہلکا نہیں ہوتا، وہ آزاد تو کر دیتا ہے مگر کندھوں پر وزن چھوڑ جاتا ہے، ایسا وزن جو عمر بھر ساتھ رہتا ہے۔ میں نے یہ بات اس دن سمجھی جس دن میں نے پہلی بار عدالت کے دروازے کے باہر قدم رکھا۔ وہاں خاموشی نہیں تھی، کیمرے تھے، سوال تھے، نظریں تھیں، سب جاننا چاہتے تھے، سب کچھ سننا چاہتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ہر لفظ بولنے سے پہلے دل کے اندر کیا ٹوٹتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور خود سے کہا، اگر میں بولوں گی تو شاید کسی اور کی آواز بچ جائے۔ گواہی ایک رسمی عمل نہیں تھا، یہ ایک واپسی تھی ان لمحوں کی طرف جنہیں میں پیچھے چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے بات شروع کی، آواز میں لرزش تھی مگر جملے واضح نہیں تھے۔ میں نے جگہوں کے نام نہیں لیے، چہروں کی تفصیل نہیں دی، بس وہ سچ کہا جو ضروری تھا، یہ بتانا کہ خاموشی کس طرح انسان کو توڑتی ہے اور امید کس طرح زندہ رکھتی ہے۔ عدالت میں کچھ لوگ نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، کچھ نے سر جھکا لیا، کچھ نے بے حسی کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ سچ سب کو ایک جیسا نہیں لگتا، کچھ کے لیے وہ آئینہ ہوتا ہے، کچھ کے لیے الزام۔ فیصلے ایسا ہوئے، کچھ نام سزاؤں کے ساتھ جڑے، کچھ فعلوں میں رہ گئے۔ انصاف مکمل نہیں تھا مگر حرکت میں تھا، اور کبھی کبھی یہی کافی ہوتا ہے کہ اندھیرا پیچھے ہٹنا شروع کر دے۔ اس سارے شور کے بیچ میری اپنی خاموش جنگ چلتی رہی۔ راتوں کو نیند ٹوٹ جاتی، کبھی سمندر کی آواز کانوں میں گونجتی، کبھی راہداریوں کی۔ میں نے سیکھا کہ شفاعت سیدھی لکیر میں نہیں آتی، وہ آگے پیچھے ہوتی ہے، کبھی قریب، کبھی دور۔ میں نے تھراپی شروع کی، لفظوں کے ساتھ سانس لینا سیکھا، خود کو الزام دینے سے رکنا سیکھا، اور یہ ماننا بھی سیکھا کہ میں وہ نہیں رہی جو پہلے کبھی تھی۔ اور یہ ٹھیک ہے، انسان زندہ بچ کر بدلتا ہے، اور بدلنا شکست نہیں ہوتی۔ ایک دن میں نے وہ سفید کوٹ دیکھا جس کا خواب کبھی دیکھا تھا میں نے مسکرا کر اسے الماری میں رکھا۔ شاید میں ڈاکٹر نہ بنوں، کم از کم ابھی نہیں، مگر میں نے ایک نیا خواب چن لیا تھا۔ میں اپنی کہانی کو طاقت بناؤں گی۔ میں نے ایک سپورٹ گروپ کے ساتھ کام شروع کیا۔ خاموش کمروں میں بیٹھ کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ہم نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب ایک انسان بولتا ہے تو کئی سانسیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی میں اس سیکورٹی گارڈ کو یاد کرتی ہوں، نام کے بغیر مگر ہمیشہ معنی کے ساتھ۔ اس نے مجھے سکھایا کہ بہادری شور نہیں کرتی
وہ بس درست وقت پر درست دروازہ کھول دیتی ہے۔ آج میں جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو پہچان مکمل نہیں مگر سچی ہے۔ میں اپنی کمزوریوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور یہی میری طاقت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ماضی مٹتا نہیں مگر مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ میں سارا ہوں، میں بچی ہوں اور بچی رہی ہوں اور میں آگے بڑھ رہی ہوں، اور اگر میری آواز کہیں کسی اور تک پہنچے تو یہی کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطانی جزیرہ کون سا ہے؟ یہ جزیرہ جیفری ایپسٹین کی ملکیت تھا، جو ایک امیر فنانسر تھا اور بعد میں کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال اور انسانی اسمگلنگ کے مقدمات میں مرکزی کردار بنا۔ اس جزیرے کو میڈیا میں عام طور پر ایپسٹین جزیرہ کہا گیا۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ ایپسٹین فائل میں یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ عدالتی فائلز، متاثرین کے بیانات اور امریکی تفتیش کے مطابق کم عمر لڑکیوں کو مختلف طریقوں سے ورغلایا یا اغوا کیا جاتا یا جھوٹے وعدوں کے ذریعے بلایا جاتا۔ انہیں امریکہ اور دوسرے ممالک سے پرائیویٹ جہاز کے ذریعے لایا جاتا۔ جزیرے پر سخت سیکورٹی، محدود آمد و رفت اور مکمل رازداری ہوتی تھی۔ متاثرین کے مطابق انہیں طاقتور اور امیر افراد کے سامنے پیش کیا جاتا، انکار کی گنجائش تقریباً نہیں ہوتی، ذہنی دباؤ اور خوف کے ذریعے خاموش رکھا جاتا۔ یہ کہ صرف ایپسٹین تک محدود نہیں رہا، کیونکہ اس کے رابطوں میں سیاست دان، بزنس ٹائکونز، شاہی خاندان سے جڑے افراد اور مشہور شخصیات شامل تھیں۔ فلائٹ لاگز اور گواہوں میں کئی بڑے نام سامنے آئے مگر سب پر مقدمات نہیں چلے۔ کئی نام کبھی عدالت تک نہیں پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو طاقتور لوگوں کے لیے انصاف کا امتحان کہا جاتا ہے۔ 2019 میں جیفری ایپسٹین نیو یارک کی جیل میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری طور پر اسے خودکشی قرار دیا گیا، مگر سیکورٹی کی ناکامی، کیمرے بند ہونا، گواہوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے آج بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ بہت سے متاثرین کے مطابق وہ مر گیا مگر سچ اس کے ساتھ دفن ہو گیا۔ ایپسٹین کی موت کے بعد جزیرہ بند کر دیا گیا، تفتیش کے دائرے میں رہا، بعد میں اسے فروخت کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی یہ جگہ طاقت، جرم اور خاموشی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔